innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनआम से आज हम स्टार्ट करेंगे। 7वें पारे में सूरा है, 6 नंबर की सूरा है। अल अनाम का मतलब होता है कैटल, मवेशी। तवील मक्की सूरा है। सूरह अल अनाम फरिश्तों के बहुत बड़े ग्रुप की प्रोटोकॉल में नाजिल हुई। बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो उसके साथ उतरे इस सूरा के साथ। तो इन आयात का एजाज, इनकी वक़्त, इनकी कदर, इनकी अहमियत ज़ाहिर हो रही है और उनके नुज़ूल पर फरिश्तों की तस्बीह की ज़बरदस्त गूंज थी। तो हम भी इसको शुरू करने से पहले अपने रब की तस्बीह कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए। ये दूसरी सूरा है जो अलहम्द से शुरू होती है। पहली सूरह फातिहा और दूसरी ये सूरा है। हम देखते हैं कि कुरान में तकरीबन 7 पारों की फसल से सूरा जो है, एक सूरा अलहम्द से शुरू होती है। तो पहला लफ्ज़ ही अल्लाह की हम्द को, अल्लाह की शुक्र को बयान कर रहा है। उस अल्लाह की हम्द जिसने ज़मीन और आसमान बनाए। इतनी बड़ी कायनात का एक ज़र्रा भी ऐसा नहीं है जो उसने पैदा ना किया हो। इतनी बड़ी हुकूमत और इतनी ऑर्गेनाइज, इतनी डिसिप्लिन, इतनी एक्यूरेट यहाँ उसका फरमान चलता है। उसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फरमाया वजा अल ज़ुलुमातु वन नूर, और उसने रोशनी और तारीकियां पैदा की। दिन, अंधेरे और उजाले का, दिन और रात का खालिक है, अंधेरे उजाले का खालिक है। रात को दिन के बाद खींच लाता है और दिन को रात के बाद, और इतनी खूबसूरती से दिन को रात में बदलता है कि आंखें एकदम चुंधिया नहीं जाती। एकदम तेज रोशनी के बाद अंधेरा नहीं हो जाता कि खूबसूरती के साथ उसको परो के लाता है कि सुबह का मंजर और शाम का मंजर इतना खूबसूरत होता है। फिर ईमान का नूर भी मुराद हो सकता है। जुलुमात प्लूरल है और अन्नूर वाहिद है। तो जुलुमात को जमा और नूर को वाहिद जमा, इसमें ये हिकमत मालूम होती है कि ईमान का नूर एक ही है और कुफ्र की गुमराहियाँ बहुत सारी हैं। सीधा रास्ता एक है और गलत रास्ते अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे हैं। और जब उसकी कुदरत की निशानियां देख ली, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इतना कुछ देखने के बावजूद भी, इस कायनात को देखने के बावजूद भी, सुम्मल लदीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, कुफार इनकार कर देते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया, इतनी टेक्नोलॉजी अता की, सारे इस इल्म के सारे मुजाहिरे देख लिए। ज़मीन और आसमान के दरमियान इतनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी कि अक्लें हैरान रह गईं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। स्टीफन हॉकिंग का नाम शायद आपने सुना होगा। इस सेंचुरी का बड़ा अजीम साइंटिस्ट है। तो उसने कॉस्मोलॉजी पे, कायनात पे बहुत काम किया, लेकिन पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद कहता है कि ये इतनी बड़ी कायनात को ऐसे खुद नहीं चल रही, बल्कि इसको कोई फोर्स चला रही है। मान रहा है, दिल में बात आ रही है, मगर
مگر مانتا نہیں ہے، مطلب ایمان لا کے نہیں دینا، ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان ان نشانیوں سے سبق لے رہا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تین میں تنوین تحقیر کے لیے ہے کہ تم کو اس حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ آج سائنس نے بھی یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا تعلق اس مٹی سے ہے۔ فاسفورس، چونا، گندھک، لوہا، دھات، جست، منرلز، پانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مٹی میں پائی جاتی ہیں۔ مٹی میں یہ ایلیمنٹس موجود ہیں اور یہ ہماری باڈی میں بھی سرکولیٹ کرتے ہیں، ہمارے بلڈ میں بھی سرکولیٹ کرتے ہیں، روٹیشن میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جسم کے اندر یہ جو کیمیکل انگریڈینٹ ہے، یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ بظاہر تو وہ گوشت پوست کا ایک انسان نظر آتا ہے، مگر ایک ایک مٹھی بھر مٹی سے زیادہ نہیں ہے وہ، اس کی اوقات۔ پھر ایک مدت مقرر کی، ثم قضى اجلا، یعنی موت کا وقت مقرر کر دیا، اور اس کے علاوہ ایک اور مدت بھی ہے، قیامت کا وقت، جسے صرف وہ جانتا ہے، اس کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین پہ چل پھر کے دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو دیکھو وہاں پہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو مٹی کے پتلے کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا گھومو پھرو، باہر نکلو، اللہ کی کائنات کو دیکھو، تدبر کرو، اللہ کی زمین کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ وہ جو شعر ہے نا کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویز ہے۔ تو ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے، کچھ بتا رہی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف قومیں پائی گئیں، ہر ایک کے حالات الگ تھے۔ ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی قومیں آئیں اور پھر انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ قوم سمود کے کھنڈرات دیکھ لیے جائیں، پیرامڈس کو دیکھ لیا جائے، انڈس ویلی دیکھ لیا جائے، ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، موئنجو کو دیکھا جائے، تو ہر قسم کے کھنڈرات اویلیبل ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے کھنڈرات ہیں ان میں سے بت ضرور نکلتے ہیں، کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو اب تمہارا یہ انجام کیا گیا۔ تو عبرت حاصل کرنی ہے اس سے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ تجھے کچھ تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اس کا رب ہے، ہر نقصان اس کی اجازت کے ساتھ ہے، اور ہر بھلائی، ہر کامیابی اس کی طرف سے ہے، تو انسان جب یہ یقین رکھتا ہے تو پھر اس کی پرسیپشنز بدل جاتے ہیں، اس کی نظریات بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن و عافیت، خوشی اور عیش کے وقت اللہ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تم کو پہچانے گا۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے نا جیسے ہم سے بھی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث جو ہے یہ ہم تک پہنچائی ہے، تو یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی خوشحالی میں، اپنے اچھے وقتوں میں جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ غم کے وقت میں بھی ہمیں ہماری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔
جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے، قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے۔ یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہٹا سکتا ہے تو صرف وہی۔ اور دعا کے ذریعے سے، حدیث میں آتا ہے دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ پھر فرمایا اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں لکھا، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گی۔ اور اگر سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تو وہ ہرگز اس کی قدرت نہیں پا سکیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو تو یقین کے ساتھ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو۔ اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف طبع چیز، یعنی کوئی ناگوار بات جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، جو آپ کی طبیعت کے خلاف بات ہے، تو اس پہ صبر کرو۔ اس پہ صبر کرنے میں خیر و برکت ہے، بڑی خیر و برکت ہے، اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے۔ کوئی ناگوار بات جو انسان کو تکلیف دے رہی ہو لیکن اس کے لیے وہ صبر کر جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہیں بہت خیر و برکت ملے گی۔ پھر فرمایا اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی ہے۔ مصیبت کے ساتھ راحت ہے اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یعنی آسانی کے بعد مشکل آئے گی، تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا، برا وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی ضرور لے کر آئیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پہ غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کامل علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے، اپنے بندوں کے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ہر چیز پر غالب ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت سب سے زیادہ ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اسے اپنے بندوں پر کامل اختیار ہے۔ تو انسان بندوں سے کیوں امیدیں رکھے؟ کیوں ان کے آگے سر جھکائے؟ کیوں ان کے آگے رسوا ہو اپنا ہاتھ پھیلا کے؟ سب کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو صرف اسی سے مانگیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اذ وقفوا علی النار، اور کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، حسرت سے پکاریں گے، اور اس تباہی سے بچنے کی، اس آگ سے بچنے کی خواہش کریں گے۔ کہیں گے کاش ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ ہم دوبارہ سے دنیا میں چلے جائیں۔ فرشتوں سے گڑ گڑا کے عرض کریں گے کہ ہماری بات ہمارے رب تک پہنچا دو، کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیں۔ اس دفعہ جو موقع ملے گا تو ہم اپنے رب کے ہو کے رہیں گے، اس کا ہر حکم مانیں گے، جو جو اس نے منع کیا تھا ہم اس سب سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت ان کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا، ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ موقع ہے تو آج ہے، جب تک ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، اس وقت تک موقع ہمارے پاس ہے، اس وقت تک ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اسی وقت ہمیں سوچ کے اسی وقت ہمیں فرما برداری پر آنا ہوگا، تو اس وقت کی بھی راحت ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشحالی بھی جو ہے وہ ایک آزمائش ہے۔ فلما نسو، اور جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، وہ اس کو بھول گئے، اس کے اپنے رب کو ہی جب وہ بھول گئے، اللہ کی نافرمانی پر آ گئے، تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس چیز کو ہی بھول گئے، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں۔ پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وسیع ہو جانا یا دنیا کا تنگ ہو جانا، دونوں ہی چیزیں آزمائشیں ہیں۔ اور دنیا کا وسیع ہو جانا، جب خوشحالی ہے، پیسہ ہے، ہر چیز کی آسانی ہے، فراوانی ہے، وہ آزمائش کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ جس پر، حسن بصری کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر دنیا کو وسیع کر دے
اور وہ یہ بات نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اس میں کوئی بصیرت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، مہلت کے بعد اچانک اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی اس میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچے، اگر اگر اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کی فرما برداری ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر نافرمانی کے ساتھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے، تب تفکر کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بچ جائے، اپنے آپ کو بدل لے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے اوپر گزرنے والی ہر کیفیت کو سمجھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی خوشی ڈالی تو کیوں ڈالی، مجھ پہ کوئی تکلیف ڈالی تو کیوں ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اپنی صحبت سے دور مت ہٹائیے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کی پرسنالٹیز کوئی نوٹسیبل نہیں ہے، کوئی وہ ایسی شخصیات نہیں ہیں جن کو دنیا والے نوٹس کریں، جن کو وہ اہمیت دیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ان کا نام لینے کے بھی روادار نہ ہوں، مگر انہوں نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے، وہ اس ذات کو پکارتے ہیں جس کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو جس نے اللہ کو پکارا اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا، وہ نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام دیا کہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنی محفل سے مت ہٹاؤ۔ اتنا بلند مقام انہیں کیسے ملا؟ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ہم نے صبح اور شام لازمی طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور یہ وقت صبح کا وقت کون سا ہے؟ فجر سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے تک، یعنی سورج جب نکل آیا، جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد وہ صرف ذکر رہ جاتا ہے۔ ذکر تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر جو خاص اہمیت بتائی جا رہی ہے وہ فجر سے پہلے اور عصر کے بعد، یعنی عصر سے مغرب تک۔ تو جنہیں اپنے رب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے وہ اس کو نہیں بھولتے۔ عصر کا ٹائم بھی ایسا ٹائم ہوتا ہے نا کہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں یاد رہے۔ کچھ نہیں تو آپ اپنے شروع شروع میں تو ہم الارم لگا سکتے ہیں کہ مجھے صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار ضرور کرنے ہیں، اس وقت میں خاص ایک مخصوص وقت نکال کر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ تو کسی مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف اتنی بات پتا تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ نہیں تھا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی آپ کو کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ نظر آئیں جو کہ غیب دانی کا دعویٰ کریں کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہاری قسمت میں یہ کچھ ہے، پریڈکشنز کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں، تو یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے
تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگہبانی کی، حفاظت کی ذمہ داری دی۔ وہ انہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں، آفات سے بچاتے ہیں۔ جیسے سورہ رعد میں آتا ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے، اس کے پیچھے، یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرہ دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور موت کے فرشتے کی بات کی گئی، موت والے بھی کئی فرشتے ہیں، اور ملک الموت جو ہیں وہ اکثر علماء کے نزدیک ایک ہی ہیں۔ البتہ ان کے جو معاون فرشتے ہیں وہ رحمت کے اور عذاب کے فرشتے ہیں۔ موت کے فرشتے کا نام قرآن کریم میں کہیں مینشن نہیں ہوا، نہ احادیث صحیحہ میں کہیں ان کا نام ملتا ہے۔ بس کچھ اقوال ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ نام پتہ چلتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو نام لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹھیک ہے اگر آپ نام لے بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام قرآن اور حدیث میں مینشن نہیں ہے۔ تو ملک الموت جس کی جان قبض کرتے ہیں، وقت مقررہ پہ کرتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ اور جب کسی نیک بندے کے پاس آتے ہیں، اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں۔ اتنا اتنا ایسا ریشمی کفن ہوتا ہے، خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا، بد ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کے لیے ایسا کفن لایا جاتا ہے جو کہ جس سے کہ بہت بدبو آ رہی ہوتی ہے، ٹاٹ کی طرح وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا انجام اچھا فرما دے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہی اس پر قادر ہے، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھو ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ کب، کہاں، کس جگہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ کس صورت میں نازل ہو جائے، کسی کو نہیں پتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں اس عذاب سے۔ پھر یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے دعا کی، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے نا کہ ہمیں بھی اس عذاب سے جو اوپر سے آئے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے چہرے کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ نہ آئے۔ نیچے سے عذاب نازل ہونے کی بات ہوئی تو ہم بھی یہ مانگیں کہ اللہ ہم آپ کے چہرے کی پناہ چاہتے ہیں اس عذاب سے۔ پھر یہ نازل ہوا کہ یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں عذابوں سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے، 4628 اس کا نمبر ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے میری فرما برداری نہیں کر رہے، میرے گھر میں فساد ہو رہا ہے، میرے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، میری بیوی مجھ سے اکھڑی اکھڑی ہے، یا یہ کہ میرے نوکر میری فرما برداری نہیں کر رہے، تو یہاں تک کہ میری سواری مجھے تنگ کر رہی ہے، یعنی کہ تب میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے جس کا کہ یہ بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ تو نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، ہم سے کچھ ایسے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہی گھر میں ریزسٹنس لے کے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، پھر بھی پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، سب چیز ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہیں۔ پھر اوپر سے عذاب سے کیا مطلب ہے؟ جیسے بارش کی کثرت ہو سکتی ہے، طوفان آ سکتے ہیں، بجلی گر سکتی ہے، اولے، آندھی وغیرہ، یہ اوپر سے عذاب ہو سکتا ہے، اور ظالم حکمران کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی ظلم کرنے والا کسی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کسی کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ پھر نیچے سے عذاب جیسے
زلزلہ، قحط، زمین میں دھنس جانا، یا ایسے ماتحت جو خیانت والے ہوں، دیانتدار نہیں ہوں، بد دیانت ہوں، اور یا یہ کہ بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں۔ پھر فرمایا کہ یعنی مختلف گروہ بنا کر وہ تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو یہ لڑائی بھی بہت خوفناک قسم کا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لے۔ جب کوئی غلط بات ہو رہی ہے، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اگر ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو روک سکیں تو ہم روکیں، اور اگر ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو وہاں سے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی جب بھی کسی ایسی محفل میں جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، الٹے سیدھے معنی پہنائے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہاں سے ہٹ جانا بہت بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کی ہوئی ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ قرآن سنا کے نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو ان کو کہا گیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، مگر خلوص دل کے لیے، خلوص دل کے ساتھ اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ ان کو قرآن سے جوڑ دو، ان کو کسی نہ کسی طرح کسی حکمت کے ذریعے سے قرآن سنوا دو، شاید وہ بچ جائیں، اور ان کے لیے دعا کر دو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور ایسا تو ہوگا نا، جو برے اعمال کرے گا اس کا نتیجہ تو اسے بھگتنا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اپنی کوشش کر لے انسان خلوص کے ساتھ، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا یہ خلوص ہے کہ وہ اس کو کوشش کر لے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ مقرر کر دی ہے، جو سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، اور سیدھی راہ پہ چلانے والا اللہ ہی ہے، اسی سے مانگا جائے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، نماز قائم کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کی بات ہی سچی ہے، اسی کی بادشاہی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو ایک ایک لفظ اعلان کر رہا ہے کہ یہ بڑی قدرت والے رب کا کلام ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہ جب تک چاہے گا اس کائنات کو باقی رکھے گا، اور اس کے ایک کلمہ کن سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ایک ساتھ میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، اور وہ دن عنقریب آنے والا ہے۔ بس ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دیں، کہ ہم اس زندگی میں کھو کر ایسا نہ ہو کہ اس دین کو بھول جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جو کہ امت وسط کے لیے ایک مثال ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے واقعے کو ایک مثال بنا کر ہم سب کے لیے ایک مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی صرف خود ہدایت پا لینا، خود سیدھے راستے پر آ جانا، خود دین پہ جم جانا،
ये दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि औरों के बारे में भी, जो ईमान वाले होते हैं ना, वो दूसरों के लिए भी फिक्र करते हैं कि कि मैं किस तरह इनको दीन से जोड़ लूं, किस तरह इनको जहन्नुम की आग से बचा लूं। तो हिकमत और खुलूस के साथ कोशिशें करते हैं। तो इस आयत में हमें ये बताया जा रहा है कि जो कोशिश करनी है, सबसे पहले उनका आगाज अपने घर वालों से करना है, अपने करीबी रिश्तेदारों से करना है। और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका देखते थे। हमने यही देखा, सबसे पहले उन्होंने अपने खानदान के लोगों को जमा किया और फिर उस दावत का आगाज किया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजिर था। तो उन्होंने, यानी वो अपनी कौम के साथ थे, वो भी उसी दीन पे थे, बुतों की पूजा करते थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उनसे इब्तिदा की। आजिर अपने मजहब के लोगों का, हम मजहब लोगों का बड़ा खैर ख्वाह था। तो उनसे उनसे कहा। अब ये इस बात से क्या इशारा मिल रहा है, उम्मत मुस्लिमा को भी अपने घर वालों की तरफ से फिक्रमंद होने का इशारा दिया जा रहा है कि खुद तो दीन पर आ जाओ और साथ साथ अपने घर वालों की सबसे पहले फिक्र करो। तो कहा कि मैं आपको यानी आपको और आपकी कौम को गुमराही में देखता हूं। तो पहले अपने बाप की फिक्र कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कौम की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, तो जब उस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा, कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। आजकल सेक्युलरिज्म कितनी तेजी से फैल रहा है, उससे भी निबटने का तरीका बताया जा रहा है, तौहीद की दावत देने का तरीका बताया जा रहा है। देखिए, पहले सबसे पहले, यानी वहां सब लोग होंगे तो सबको मुतवज्जो किया, उनको इंटेलेक्चुअली कायल कर रहे हैं कि अच्छा ये सितारा इतना अच्छा लग रहा है, रात छा गई, ये सितारा इतना अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा माबूद है, ये मेरा रब है। तो अब वो लोग तो खुद ही चांद सितारों और सूरज की पूजा करते थे ना। उनको लगा बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, सब अटेंटिव हो गए। फिर कहा कि वो जब गुरूब हो गया, जब उसकी रोशनी खत्म हो गई, उसका नूर ही बुझ गया, कहने लगा वो जो गुरूब हो जाए वो कोई माबूद कैसे हो सकता है? वो तो खुद ही गुरूब हो गया, वो तो अपने आप के ऊपर अपने यानी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कादिर नहीं है, तो वो माबूद कैसे हो सकता है? तो दीन के लिए ऐसा खुलूस हो कि इंसान अल्लाह से मांगते हुए बाकायदा प्लानिंग करे कि मैं क्या ऐसी चीज करूं, क्या ऐसी हिकमत से बात करूं कि मेरी बात औरों को समझ आ जाए, और वो मेरी, मैं उनको ईमान की तरफ किस तरह माइल कर लूं, क्या किन अल्फाज में मैं उनको दावत दूं जो उनको समझ आ जाएगी, कैसे गुफ्तगू करूं, क्या हिकमत का तरीका इख्तियार करूं कि लोगों के दिल जो हैं वो इस्लाम पर जम जाएं। तो कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद के तरीके को ख़ास तौर पर बयान किया गया है। फिर फरमाया, फिर जब चांद को चमकता हुआ देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो कहा कि अगर अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना करेगा तो मैं ज़रूर गुमराहों में हो जाऊंगा। फिर जब आफताब को चमकता देखा, सूरज को चमकता देखा, तो कहा यही मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गायब हो गया तो कहा ऐ मेरी कौम, मैं इनसे बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। तो चांद, सूरज, सितारों पे देखा, गौर किया। आज भी इस कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। एक एक चीज पुकार पुकार कर अपने रब की गवाही दे रही है, उसके होने का एहसास दिला रही है। तो अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इंसान जब भी गौर व फिक्र करेगा तो अपने रब को पालेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को अक्ल के जरिए से, अपने रुश्द के जरिए से तलाश किया, कायनात की निशानियों के जरिए से रब को पहचाना। देखें कितनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े सितारे, इतने सारे प्लैनेट्स, सब के सब आपस में टकराते नहीं हैं। उन्हें कोई इस तरह रन कर रहा है कि वो एक सेकंड के बराबर भी, सूरज को तुलू होने के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सेकंड डिले हो गया हो। यानी हमारे पास उसके चार्ट्स भी मौजूद हैं और एग्जैक्ट उन्हीं टाइमिंग को कितने जमानों से वो फॉलो होता आया है और आगे भी वो फॉलो होता रहेगा। तो वो कभी देर नहीं लगाता।
ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے، اس کو مائکرو سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی. تو کیا یہ بات ہمیں قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایکوریٹلی پوری کائنات کو رن کر رہا ہے؟ پھر آج کا نوجوان جو ہے وہ میڈیا کی ڈیوائسز میں بھٹکنے کے بجائے اگر کائنات کے اسرار پہ غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے تدبر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو ان کو، دیکھو یہ کس طرح سے حرکت کریں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دیکھو ان کو، اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو ہر چیز اس کو اپنے کریٹر کی طرف متوجہ کرے گی. تو ایک حقیقت یہ یاد دلائی گئی کہ جس میں قوت ہو، جس میں عظمت ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، اس سے رب ہونا چاہیے. پھر ان کو باطل ٹھہرا دیا، یعنی ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا اور پھر اس کو باطل ٹھہرا دیا. تو ایک میسج کنوے کر دیا کہ کمزور، عیب والے اور وہ چیز جس میں طاقت نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتی. بڑے خوبصورت طریقے سے بات کو سمجھا دیا. پھر فرما رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تمام معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کے بعد زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے کی جب انہوں نے دعوت دی تو یہ اعلان جو ہے اس کی وجہ سے پھر ان کی قوم جھگڑے پر اتر آئی. تو انہوں نے سب کے سامنے اناؤنس کر دیا کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم مجھے فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. لیکن اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں مجھے مشرکوں میں شمار نہیں کیجیے گا. سب میں اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو توحید کے وہ دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے تھے، وہ ان کو کیسے پتا چلا، کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی. نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جس سے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ دلائل، یہ انٹلیکچوئل جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو دعوت پیش کی، یہ دلائل انہیں کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے انہیں سمجھایا تھا، ہم نے انہیں سکھایا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، جب کوئی اللہ کے دین کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رشد عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے. اللہ راستہ دکھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ بڑے بڑے احسانات کیے، یعنی ان کو بہترین بدلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، ان کو امامت عطا کی، ان کی ہر مشکل میں مدد کی، بڑھاپے میں ان کو نیک اولاد سے نوازا اور ان کی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا. آج بھی ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے رہتے زمانے تک ان کی قدر افزائی کروائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو جو بھی اللہ کے لیے آگے بڑھے گا اللہ کے بہترین انعامات کا حقدار پائے گا، حقدار ٹھہر جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں کیا جائے گا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گے. دنیا سے انسان کوئی امید نہ رکھے کیونکہ بدلہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. پھر فرمایا کہ اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، تاکہ تو القریٰ یعنی مکہ بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اس آیت میں مکہ کو القریٰ کہا گیا، یعنی تمام بستیوں کی جڑ یا ان کا مرکز.
وَمَنْ حَوْلَهَا، اس سے مراد ہے قبائل عرب، آدم علیہ السلام کی اولاد، چاہے وہ عرب کے ہوں یا پھر وہ عجم کے ہوں. تو اناؤنس ہو گیا کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے. اس برکت والی کتاب کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے دل بدلیں گے، زندگیاں بدلیں گی. تو اس کا علم حاصل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، پھر اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. اور جو شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کو لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے. یعنی اگر ایک جائز کام ہے، ایک بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، ایک بہت بڑی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے، انہیں برا بھلا کہو گے، تو وہ جہالت میں اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. وہ جانتے نہیں ہیں، تو تم ایسا موقع، اس کا سبب جو ہے وہ تم بنو گے، تو ایسا موقع نہ دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، کہ کسی کے بھی ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو. کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے، یعنی وہ فوراً جو ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو اس طرح سے یعنی تم اس کا سبب بن رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کو تم گالی کھلوانے کا سبب بن رہے ہو. تو اس کو اوائڈ کرو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو. یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نزلنا علیہم الملائکہ، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے بتانے میں کمی نہیں ہے، نہ آپ کا بتانے کا طریقہ غلط تھا، آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے بتایا. مگر مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی صورت بھی انہیں ماننا نہیں ہے، انہیں ایمان نہیں لانا. آپ سوچیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی، یعنی مردے ان سے گفتگو کرتے، کیا مردوں کی بات کرنا، مردوں کا کلام کرنا اللہ کی نشانی ہے؟ کیا زندوں کا کلام کرنا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ بے شک ہے نا. ایک انسان کو کیسے قوت گویائی دی، کیسے انسان بولتا ہے، اللہ کی نشانی ہے. پھر اندھوں کا بینا ہو جانا، اندھوں کا یعنی ان کو آنکھوں والا ان کا ہو جانا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. تو کیا آنکھوں والوں کا دیکھنا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے ان آنکھوں سے. تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، انسان غور کرے. پھر جو یہ آسمان کی وسعتیں ہیں، کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے میں ایک چھوٹی سی چپ میں سارے کیریکٹرسٹکس کو چھپا دیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیب کے درخت پر اگر انار نکل آئیں، ارے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی نشانی ہے، سیب کا درخت تھا اس کے اوپر نا انار اگایا ہے. تو کیا سیب کے درخت پر انار کا اگنا نشانی ہے، سیب کے درخت پہ سیب کا اگنا نشانی نہیں ہے؟ ایک لکڑی کے اندر سے، ایک چھوٹے سے بیج کے اندر سے اللہ نے اتنا بڑا درخت نکال دیا، اور اس میں سے ایسے رسدار پھل نکال کر ہمیں کھلا رہا ہے. کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ نشانیوں پہ انسان غور کرے تو انسان کے دل میں ایسا یقین بڑھتا ہے، ایسا یقین مستحکم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے آگے سر جھکا دوں، جو اس کا حکم ہے میں اس کی فرما برداری کروں. جیسے کائنات کی ساری ساری کائنات اس کی فرما برداری کر رہی ہے، تو یہ کائنات تو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہے. سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، بصیرت والے دل چاہیے. قرآن کی 6666 آیات اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، اپنے خالق کی پہچان کرا رہی ہیں. لیکن جس نے گمراہی کو اپنے لیے چن لیا ہے، اس پر جم جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی
ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ان کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے، ہمیں سمجھ میں آنے لگے، ہمارے دل میں اتر جائیں، اور ان قرآن کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم چھوڑ دو انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ تو جو شیطان جن ہوتے ہیں وہ شیطان انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو شیطان انسان یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ان کی کیا پہچان ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی طرف اللہ کے خلاف بہکائیں گے، وہ اللہ کے دین کے بارے میں شک ڈالیں گے، اور فرما برداری کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، اور نافرمانی کرنے والوں کی بڑی تعریفیں ہوں گی، ان سے بہت امپریس ہوں گے۔ یہ بے فائدہ چیزوں کو، بے قیمت چیزوں کو قیمتی بنا کے پیش کرتے ہیں، گمراہی پر ہدایت کا لیبل لگا کے پیش کرتے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور اس میں سے مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور وہ باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا کمپلسری قرار دیا گیا ہے، اگر اس کے بغیر اس کو کھایا جائے گا تو وہ حرام ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر جاندار کی جان ہماری ہی جان کی طرح محترم ہے، اس کا احترام ہے، تو ہم اپنی مرضی سے کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ کسی جانور کی بھی جان لینی ہے، ہمیں ہمارے لیے اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے ہم اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک یہ ہمیں نعمت دی، انسانوں کو ایک نعمت دی، جانوروں کو انسان کو سرو کرنے کے لیے بنایا ہے نا، تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ جب اس کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ، یعنی اس احساس کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کوئی مسلمان ذبح کرتے ہوئے غلطی سے یہ بھول جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، جبکہ اس کی پوری نیت تھی، لیکن اس کے ذہن سے نکل گئی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا کو معاف کر دیا ہے، تو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا، جبکہ اس کی پوری نیت تھی، جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کا نام نہیں لیا اس پہ۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، تو ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کفر جو ہے، گمراہی، کفر، بے عملی، اللہ سے دوری، گناہوں میں سانس لینا، گناہوں میں مصروف زندگی، یہ اس دوران میں، اس کیفیت میں سانسوں کا چلنا اصل میں زندگی نہیں ہے، وہ شخص ایک مردہ کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم اس کو زندگی دے دیتے ہیں، یعنی اس جہالت کی زندگی سے وہ نور کی زندگی دے دیتے ہیں، ایمان کی زندگی دے دیتے ہیں۔ تو جس کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مل گئی تو اس نے زندگی کا حقیقی مزہ پا لیا۔ تو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اللہ نے اس کے لیے نور بنا دیا، تو ان کو اپنی کتاب کی شکل میں نور مبین عطا کیا، قرآن عطا کیا، جس سے وہ خود بھی روشنی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن کا نور اس کی بھی زندگی روشن کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی اس نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو قرآن کا نور چھپتا نہیں ہے، ہر اینگل سے نظر آتا ہے،
اور چراغ کو کور کر کے نہیں رکھا جاتا بلکہ اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اپنا گھر بھی اس سے روشن ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے راستہ پائیں۔ پھر فرمایا تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے اس کا سینہ صحیح بات کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو قرآن کی آیات حق بن کے نظر آنے لگتی ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت نہیں دیتا، جسے اس کی نافرمانی کے باعث ہدایت نہیں دیتا، تو اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی ایسے گھٹا ہوا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ بلندی کی طرف مشکل سے چڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں غور و فکر کا بہت سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے کو کھولتا ہے تو اس کی نشانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کو ذکر کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، قرآن کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، نیکی کی طرف اس کو رغبت محسوس ہوتی ہے، اور جب کسی کے بارے میں اللہ محرومی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں، ڈرامے، فلمیں، گانے، گناہ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پرکشش لگتی ہیں، بس وہ انہی میں گم رہنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس علامت کو جو بتائی گئی ہے اس کو دیکھا جائے تو ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں کہ میری سوچ کس طرف جا رہی ہے، میں کون سے، میرا کیا اسٹیٹس ہے، کیا مجھے نیکی اچھی لگتی ہے، کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت اچھی لگتی ہے، قرآن کی تلاوت میں میرا دل لگتا ہے یا اور چیزوں میں میرا دل پھنسا رہتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ہر طرح کے کافروں کی الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی، یعنی انہیں جہنم کی مختلف وادیوں میں بھیجا جائے گا، اسی لیے شاید جہنم کی ایک وادی نہیں رکھی بلکہ بہت ساری وادیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کی بعض وادیاں ایسی ہیں کہ وہ دوسری وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں، یعنی ان میں شدت عذاب کی اتنی زیادہ ہے۔ پھر عذاب میں بھی درجہ بندی ہوگی، اسی طرح بخشش میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ اللہ کی اطاعت انسانی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی دولت انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور جنت میں بھی ایک درجہ نہیں ہے، اطاعت کے حساب سے، بندگی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات رکھے ہیں۔ اور جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 100 درجے بتائے جاتے ہیں حدیث میں۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ الانعام کی آیت 130 سے لے کر آیت 140 تک پڑھ لو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے وہ ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے رکھتے تھے، کاہنوں کے لیے رکھتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تھا تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کے حصے میں ڈال دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تھا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں ڈالتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، جس نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس عمل اور صاحب عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آج ہم اگر اپنے اوپر دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے حصے میں سے لے لیا نا، کہ اللہ کا حق تھا اس کی فرما برداری، اس کی فرما برداری کو چھوڑ کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے،
जबकि अगर अल्लाह चाहे तो उन सब को खुश कर दे। और आप देखिए, लोगों की रजा को हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर ले, किसी तरह वो खुश होके नहीं देते। जब अल्लाह को नाराज करते हैं तो क्या वो जो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, दोनों तरफ से चले गए, ना उनकी रजा मिली ना अल्लाह की रजा मिली। अब दुनिया के काम भी जरूरी हैं, कहते हैं कि नमाज कज़ा कर लेंगे दुनिया के कामों के लिए, तो ये अल्लाह का हक मार दिया ना, अल्लाह के उसमें से हिस्सा ले लिया। फिर ये हमें देखना है कि ये नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है ना, तो उस नमाज में से हमने कितना हिस्सा अल्लाह के लिए रखा। नमाज, कितनी ऐसी नमाज थी जो अल्लाह की याद के साथ गुजारी। और इनके फल खाओ जब वो फल लाएं, जिस दिन इसे काटो और इसका हक अदा करो, और बेजा खर्च ना करो, बेशक वो बेजा खर्च वाले करने वालों को पसंद नहीं करता। तो ज़मीन से पैदा होने वाली हर खेती में, हर फल में अल्लाह ताला का हक निकालना फ़र्ज़ है। यानी माल में अल्लाह का सबसे बड़ा हक है ज़कात और उश्र, तो उसको उसको निकालना है, उसको खर्च करना है। वला तुसरिफू, और नाजायज जगह खर्च नहीं करना, एतदाल से बढ़कर खर्च भी नहीं करना। इसी तरह खाने में ज्यादती करना भी मना है। तो अल्लाह ताला ने जो रोजी दी है, जो रिस्क अता किया है, उसमें से यानी क्या करते हैं कि जब फसल कटी तो खुशियां मनाने के लिए देवी देवताओं के नाम पे फेस्टिवल्स करते हैं। तो शिर्क है, इसराफ है, जिया है। फिर अगर हम उसे रिलेट करना चाहें कि अल्लाह ताला ने औलाद दी, एक फसल है ना, एक इंसान ने बीज बोया और वो एक फसल निकली, कि इंसान पूरी जिंदगी उस पे मेहनत करता रहा, उनको पाला, और अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया, अल्लाह ने उनको नेमतें दी, और वालदेन ने भी मेहनत की। लेकिन जब वो कामयाब होते हैं तो फिर जो उनके लिए खुशी मनाई जाती है, उसमें अल्लाह का कोई जिक्र नहीं। उसमें उसकी मेहनत का और अपनी मेहनत का तस्करा, कि हाँ माँ बाप ने कितनी मेहनत की और बच्चे ने कितनी मेहनत की है, लेकिन असल जिसने ये तरक्की दी, जिसने ये कामयाबी दी, उसका कोई तस्करा ही नहीं। फिर दूसरों को शरीक कर लेना अपनी, अल्लाह ताला ने ये हक रखा है बंदों का। हदीस में आता है कि अल्लाह कुछ लोगों को इसलिए अता फरमाता है कि वो उसके बंदों को दें, और जब वो उनको नहीं देते तो उनकी वो नेमतें छीन ली जाती हैं। फिर कुछ अहकाम शरिया आ रहे हैं। कह दो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। इन आयत में 10 चीज़ों का जिक्र फरमाया है जो हराम ठहराई गई हैं। पहली, अल्लाह ताला के साथ इबादत और अतात में किसी को शरीक ना करना। दूसरी, वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव ना करना। फ़क्र और अफलास के खौफ से औलाद को कत्ल कर देना। बेहयाई के काम करना, किसी को नाहक कत्ल कर देना। यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खा जाना। नाप तोल में कमी करना। शहादत या फैसले में बेइंसाफ़ी करना। अल्लाह के अहद को पूरा ना करना। अल्लाह के सीधे रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते इख्तियार करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया गया कि उन्होंने फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वसीयतनामा देखना चाहे जिस पर आपकी मोहर लगी हो, तो वो इन आयत को पढ़ ले। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है। अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि हर मुसलमान इस आयत को बार बार पढ़े और इसको अपना वजीफा बना दे। सलाती का जिक्र किया गया, मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाए, और उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहले उसका फर्माबरदार हूँ। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यानी फर्माबरदारी के रास्ते में मैं सबसे अव्वल हूँ। मेरे घर वाले माने या ना माने, और मेरे साथी माने या ना माने, सबसे पहले मैं मानूं, सबसे अव्वल मैं मानूं। हम अजान सुन लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
پھر فرمایا وَهُوَ جَعَلَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے زمین کے جانشین، اور تمہارے باس کو باس پر درجوں میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں سے تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، گھر دیے، آسائشیں دی، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت میں فوقیت دی، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو سٹیٹس میں برتری دی، کسی کو علم زیادہ دیا، عقل زیادہ دی، ذہانت زیادہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جو تمہیں نعمتیں دی ہیں بعض کو بعض سے زیادہ، تو اب اللہ ان نعمتوں سے تمہارا امتحان لے گا، اور اس کے بعد بھی، ان نعمتوں کے بعد بھی اگر کفر کرو گے تو بہت جلد سزا دی جائے گی۔ سورہ اعراف کی بھی چند آیات ہم کریں گے۔ مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے اونچی جگہ، بلندی۔ اس میں 206 آیات ہیں، 3707 اس کے ورڈز ہیں، اور 14,207 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ کتاب انزل الیکا، ایک کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سورہ آراف بہت برکتوں اور رحمتوں والی کتاب کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی گئی۔ اور یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے آئی ہے، بلکہ یہ زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آئی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا، اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، اس کو اپنا امام بنا لو، اس میں نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کسی اور کے حکم کی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی عذابوں کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب عذاب ان کے دروازوں پر راتوں رات آیا، یا اس وقت جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آتا ہے، تو وہ بہت گھبراتے ہیں، بڑے بے چین ہوتے ہیں، اضطراب کا عالم ہوتا ہے، لیکن کوئی تدبیر کام نہیں آتی اس وقت، وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ پوری کی پوری بستیاں مٹا دی جاتی ہیں، پورے کے پورے شہر مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا تذکرہ آ رہا ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہوگا، طے شدہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور ان میزانوں کا وہاں پر نصب ہونا قیامت کے دن پہلے ہی دن سے ڈیفائن تھا، پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہیں ہوگی، جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، فیصلہ اس وزن کے مطابق کیا جائے گا۔ تو زندگی میں چاہے کتنے ہی خوبصورت شاندار کارناموں سے بھری ہوئی ہو، اور بہت پیسہ ہے، بہت امیر ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے، اسلام نہیں ہے تو کسی بھی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کے بڑے بڑے پلڑے ہوں گے، اور ان میں ان کا ایک ایک عمل رکھا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل رکھا جائے گا، اور اس کو تولا جائے گا۔ ہماری زبانوں سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں سب کے سب تولے جائیں گے، خیر اور شر الگ الگ پلڑوں میں ڈالے جائیں گے، جھوٹ اور سچ الگ الگ کیے جائیں گے، طنز طانے، غیبت، لگائی بجھائی، بدتمیزی، بدسلوکی، ڈانٹ پھٹکار، لڑائیاں، تو یہ برائیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔
پھر خیر کی باتیں، حق کی باتیں، تلاوت، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوششیں، یہ کسی کی کو تسلی دے دینا، کسی کی غمگساری کر دینا، کسی کی ناگوار سچویشن میں کسی کی مدد کر دینا، کسی کو نیگیٹو ری ایکشن سے روک لینا، یہ خیر کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا جب انسان ہر رشتہ بھول جائے گا، سانسیں رک رہی ہوں گی، ایک ایک عمل کی جانچ ہو رہی ہوگی، اس وقت یادداشت بہت تیز ہوگی، اور اس دن وزن حق ہوگا، اور پھر وہ شخص کے جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور وہ شخص جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ کچھ اعمال بہت بھاری ہوں گے میزان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ میزان عمل پر حسن خلق سے یعنی اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔ سب سے وزنی جو ہوگا وہ انسان کے اخلاق کا وزن وہ سب سے زیادہ ہوگا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، شدت کی تکلیف میں ہوں گے، انتہا درجے کی شرمندگی میں ہوں گے، شدت سے ان کی یہ تمنا ہوگی کہ میں فلاں فلاں دن ضائع نہ کرتا، میں فلاں فلاں گھنٹے، فلاں فلاں لمحات فالتو چیزوں میں ضائع نہ کرتا، کاش میں نے زندگی میں قرآن کی پکار سن لی ہوتی، کاش میں نے اس کو سیریسلی لے لیا ہوتا۔ اگر ابھی اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ تو آج یہ آیات ہمیں یہ منظر دکھا رہی ہیں کہ قرآن کی ایک ایک بات حق ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، تو کاش ہم آج سمجھ جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ آیات ہماری زندگیوں کا رخ موڑ دیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے ہیں، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کی سہولتیں عطا فرمائیں، تمہارا کمفرٹ زون بنایا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، اس کے خزانے تمہارے لیے اویلیبل کر دیے، تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے، معیشت بنائی، روزی دی، تو پھر بھی تم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، اور ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا صرف اور صرف اپنے لیے کر دے، ہمیں سابقون اولون میں شامل کر دے، ہمیں فرما برداروں میں شامل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔